یہ تھے ذاکر اہل بیت ناظران حیدر بھٹا صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ریاض علی خان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ذکر آل محمد فرمائیں۔ جناب ریاض علی خان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ آگے کر درود پڑھیں بی بی کی ذات پہ۔ بس بڑی مختصر سی حاضری ہے، دو شعر پڑھنے ہیں اور آپ کی توجہ ملحوظ خاطر ہے حسین بادشاہ کا ایک کلام آپ کی نظر کرتا ہوں۔ درود پڑھیں بی بی کی ذات پہ بابا۔ ایک اور صلوات۔ بنت نبی کے گود کا پالا حسین ہے اور کعبے کا مسجدوں کا اجالا حسین ہے۔ توجہ، جسم میں روح پھونکنے والا ہے علی، سجدوں میں روح پھونکنے والا حسین۔ دو شعر پڑھنے ہیں، جعفری صاحب آگے ہیں، انتہائی قلیل وقت ہے، 5-6 منٹ کی حاضری۔ ایک صلوات پڑھ دیں بی بی کی ذات پہ بابا۔ محمد والے محمد۔ بسم اللہ، تشریف رکھیں شاید۔ پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم ہے اور میرا ساتھ دینا، آپ نے گلا ساتھ نہیں دینا لیکن آپ نے دینا ہے۔ پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے، سب خدا کا خدا حسین کا ہے۔ پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے۔ پیغام پیش کر رہا ہوں۔ دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں، بولیے گا۔ دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں، ایک خدا دوسرا حسین کا ہے۔ جیو مہربانی۔ پوچھتا کیا، حسین بادشاہ بہت بڑا کریم ہے، اس کے در پہ جو نوکر آتے ہیں مولا کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ مولا ہمیں بھی وہ ظرف عطا فرمائے، جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر۔ بولیے گا نیاز مولا، جس کو چاہے گا بخشوائے گا حر،
बख्शा हुआ हुसैन का है, पूछता क्या है क्या हुसैन का है। बच के जाएगा तू कहाँ है यज़ीद, बच के जाएगा तू कहाँ है यज़ीद, अब तुझे सामना हुसैन का है। एक सलावत पढ़ दे बीबी की ज़ात पे। हम खाकी लोग हैं, बशरियत है, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन कायनात में जितनी मौला की मखलूक है, किस किस मखलूक ने हुसैन बादशाह की बारगाह में अपनी निगाहें जमा रखी हैं, अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, है बशर क्या ये अंबिया बोले, है बशर क्या ये अंबिया बोले, हमको बस आसरा हुसैन का है, पूछता क्या है क्या हुसैन का है। बस दो शेर पढ़ने हैं, मुसाहिब किबला पढ़ेंगे। ज़ैन भाई तवज्जो आपकी, बड़े खामोश बैठे हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। मजलिस हुसैन बेदारी चाहूँगा, सलावत पढ़े बीबी की ज़ात पे बाबा। हुसैन बादशाह का पहला मरीज, बस दो शेर। लेके पर फुतर से हज़ी बोले, लेके पर फुतर से हज़ी बोले, मर्तबा ये दिया हुसैन का है, पूछता क्या। आखिरी शेर, तूले सजदा यही बताता है, तूले सजदा यही बताता है, दर्जा कितना बड़ा हुसैन का है, पूछता क्या। बारगाह इबादत कबूल फरमा। मालिक इस घर को, इस बारगाह को शाद और बाद रखना। ज़ैदी बरादरान के रिज़्क़ वक्त में इजाफ़ा फरमा। इस बारगाह की बानिया सैयदा अख्तरी बेगम, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। शाहिद भाई की जो परेशानियाँ दूर फरमा। रब्बुल आलमीन हुसैन के लाल का सदका बे औलादों को औलाद अता फरमा, बेज़रों को ज़र अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ अता फरमा। ज़ैन भाई को ज़िंदगी वाला बेटा अता फरमा। सैयदा के हक़ का वास्ता मौला, पर्दे में जितनी ख़वातीन बीबी की आज़ादार हैं मौला, इन सब की इज़्ज़त नामूज़ की खुद हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम मोहम्मद अली भाई अलील हैं, मोहम्मद अली ज़ैदी मौला ने मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमा, शिफा था। आइंदा साल भी तमाम मोमिन व मोमिनात को ये दिन देखना नसीब फरमा। परवरदिगार आलम रमज़ान भाई बीमार है मौला ने सेहत दे। जिसने इल्तिमास से दुआ के लिए कहा मौला सबकी हाजतों को पूरा फरमा। सैयद हैदर हसन ज़ैदी साहब, शमशाद हसन ज़ैदी, शाहिद ज़ैदी साहब, दिलावर ज़ैदी और इस ख़ानदान के जितने मरहूमिन सबको ज़िक्र का सवाब अनायत फरमा, और मेरी मरहूमा माँ को भी ज़िक्र का सवाब अनायत फरमा। रब्बुल आलमीन जो दुआएं ज़ुबान तक नहीं आ सकी थी वो जानने वाला है, उन दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। सैयद ज़ैगम अब्बास शमसी साहब जो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं, बड़ी शरीफ शख्सियत, बड़े नफीस शख्सियत, मालिक उनके दर्जों में बुलंदी अता फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस, हमारे रहबर इमाम मुक़द्दस का ज़हूर जलता फरमा। ग़ुलाम रसूल के रिज़्क़ वक्त में मौला इजाफ़ा फरमा। ग़ुलाम बास ग़ुलाम इन सब पे रहमत फरमा। जाफ़री बरादरान, ये आखिरी दिन है इसलिए दुआ कर रहा हूँ मालिक, ये 10 दिन जितने मोमिन यहाँ पे आते रहें, सैयदा के हक़ का वास्ता सबके दामन दुरे मुराद से भर देना। रब्बे सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। और भाई असद अली जट साहब को ज़िक्र का सवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद।
یہ تھے جناب ریاض علی خان صاحب. اب میں ملتمس ہوں جناب جعفری برادران سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد وغیرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. صلی اللہ محمد وعلیہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ محمد. پھر بھی ایک محبت بھری صلوات. باری دیگر صلوات. اور علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے، علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے، علی سے خانہ کعبہ علی سے ہے. ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا سے ہے. ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا سے ہے. ہم اس کو مان لیں گے محمد کا جانشین. ہم اس کو مان لیں گے محمد کا جانشین. وہ نام تو بتاؤ جو اعلیٰ علی سے ہے. وہ نام تو بتاؤ جو اعلیٰ علی سے ہے. مانا کے روز حشر بڑی تشنگی کا ہے. مانا کے روز حشر بڑی تشنگی کا ہے. ہم کیوں ڈریں کے ساتھ نواسا نبی
ہم کیوں ڈریں کہ ساتھ نواسا نبی کا ہے بھٹکیں گے ہم کبھی نہ مودت کی راہ سے بھٹکیں گے ہم کبھی نہ مودت کی راہ سے نقشہ ہمارے پاس نجف کی گلی کا ہے ہم کیوں ڈریں کہ ساتھ فاتحہ ہر رنج کے افسانے کی حد ہوا کرتی ہے ہر رنج کے افسانے کی درد سہنے کی عالم سہنے کی غم کھانے کی کلمہ گویوں کو یہ ایک بات ہے سمجھانے کی رسم ہے سارے مسلمانوں میں دفنانے کی پر محمد کے نواسے کو کفن نہ ملا پر محمد کے نواسے کو کفن نہ ملا اہل دولت بھی تھے اعزاز کے سامان بھی تھے مذہب و ملت و اقوام کے سلطان بھی تھے پیرو شرع بھی تھے صاحب ایمان بھی تھے 700 ظالموں میں حافظ قرآن بھی تھے پر محمد کے نواسے کو کفن نہ ملا غسل میت کو بسد رنج و ماندے
عزیزوں کو تشفی کے سخن دیتے ہیں بے وطن ہو تو کفن اہل وطن دیتے ہیں چندہ کر کے مسلمان کفن دے چندہ کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں پر محمد کے نواسے کو کفن نہ ملا حد ہوا کرتی اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا رب صلی علی محمد وآل محمد خدایا ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما باراللہ اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما باراللہ جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا صحت کاملہ عطا فرما خصوصاً تحسین زہرا زیغم عباس آفتاب زیدی اسد عباس واحد عباس اختر عباس کی اہلیہ گوہر عباس شاہ رخ عباس محمد علی زیدی اور جو مومن بھائی بیمار ہیں سب کو صحت یاب فرما سید مظفر عباس کاظمی اور ان کی اہلیہ کرونا میں مبتلا ہے واسطہ بیمار کربلا کا جلد صحت یاب فرما اور جو مومن بھائی بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما باراللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ہمارے ایک بھائی بہت پریشان ہیں واسطہ کربلا والوں کی پریشانی کا باراللہ ان کی پریشانیاں دور فرما ان کے حق میں بہترین اسباب مہیا فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما صدقہ امام زمانہ کا ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد من قرأ الفاتحة نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ کی صحت و سلامتی کی آواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتت بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره
व अमीनिही व साहिब इतरते व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी शान ज़रबत अली यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादतिस सकलैन व लबैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। हज़रात गिरामी, क़ब्ल इसके कि आय करीमा के ज़ैल में कुछ अर्ज़ करूँ, ये अम्र आप हज़रात की खिदमत में ज़रूरी समझता हूँ कि पिछली जो 4 मजलिसें मैंने पढ़ी थी इस इमाम बारगाह में, वो सूरह रात की आखिरी आयत के ऊपर पढ़ी थी, और वो यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसलन कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। उसको जो है मैंने तकरीबन मुकम्मल ही कर दिया था, कुछ थोड़ा बहुत अगर रह गया तो फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिल गया। आज चूँकि मजलिस जो है वो अलग से, और टाइम भी मेरे लिहाज से काफ़ी हो गया, आप हज़रात के लिहाज से टाइम अभी शुरू हुआ है, तो काफ़ी देर से आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। तो आज मैंने जो आयत तिलावत की है वो आय मुबारका आयत ततहीर है। आयत ततहीर जो अहले बैत की तहारत का ऐलान कर रही है। मरकज़ तहारत जिसे अल्लाह ने बनाया वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तवज्जो रखिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करूँगा, सिर्फ़ आयत के ऊपर रहूँगा। और आयत ये जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की, जो मौजूदा कुरान है, इसकी हम और आप तिलावत करते हैं। इस कुरान की सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत का आखिरी हिस्सा है, पूरी आयत नहीं है, ये याद रखिएगा, पूरी आयत आखिरी हिस्सा है। इन्नमा आयत यहाँ से शुरू होती है, करना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना सलात व आतीना ज़कात व अताना अल्लाहु व रसूलुहु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गिरामी, मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, जल्दी से इस आय करीमा का आखिरी हिस्से पर गुफ्तगू है। पहले हिस्से के ऊपर जो है मैं आप हज़रात की खिदमत में इस वक्त कोई गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, इससे बस इतना सुन लें कि आयत के पहले हिस्से की मुखातब पैगम्बर की अज़वाज हैं, पैगम्बर की बीवियाँ हैं, और 5 हुक्म अल्लाह पैगम्बर की बीवियों को दे रहा है। पहला हुक्म है करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, नबी की बीवियों घर के अंदर रहना, घर से बाहर ना निकलना। पहला हुक्म नबी की बीवियों को अल्लाह ने दिया, करना फी बुयूतिकुन्ना, नबी की बीवियों घर से बाहर ना निकलना। वह मुख्तसर सी रवायत का जुमला, जनाब पैगम्बर की अज़वाज में से एक बीवी हैं जनाब सूदा, नाम सुना होगा, जनाब सूदा पैगम्बर की अज़वाज में से पैगम्बर की एक बीवी है। जब यह करीमा नाज़िल हुई करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, तो जनाब सूदा अपने हुजरे में रहती थी, हमेशा हुजरे से बाहर नहीं निकलती थी। जब भी कोई ज़रूरी काम हुआ अपना काम किया और हुजरे में चली गई, तो उनसे बाज़ ख़वातीन कहती थी आप हुजरे से बाहर क्यों नहीं निकलती? तो कहती क्या तुमने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है करना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों घर के अंदर रहना, घर से बाहर ना निकलना। पैगंबर की वो अज़वाज हमारे लिए काबिल एहतराम हैं जिन्होंने कुरान के ऊपर अमल किया और अपने किसी के बाद बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकली। पहला हुक्म है घर के अंदर रहना, फिर दूसरा हुक्म है वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलियतिल ऊला। देखो नबी की बीवी हो, दौरे जाहिलियत के आदात व अतवार ना अपनाना, नबी की दौरे जाहिलियत के आदात व अतवार ना अपनाना। पहला हुक्म घर के अंदर रहना, दौरे जाहिलियत के आदात व अतवार को ना अपनाना। उसके बाद मालूम क्या, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया अक़िमना सलात, नबी की बीवी हो तुम्हारा काम है नमाज को कायम रखना। वातीना ज़कात, और ज़कात देना। वाताना अल्लाह और रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। 5 हुक्म दिए नबी की बीवियों को।
یہ 5 کام کرنا. اب آیت کا انداز بدل گیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ کیجئے گا آیت کا انداز کیسے بدلا. دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں مخاطب پیغمبر کی ازواج ہیں، پیغمبر کی ازواج ہیں، اور جتنی بھی ضمیریں، جتنے بھی صیغے اللہ نے استعمال کیے وہ مؤنث کے کیے، مذکر کے نہیں کیے. ابھی عربی کا قاعدہ اصول ہے، مذکر جو ہے نہیں، مؤنث. قرنا فی بیوتکنا جمع مؤنث کی ضمیر ہے، قرنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے. ولا تبرجنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے. تبرج الجاہلیۃ الاولی اقمنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے. مخاطب پیغمبر کی ازواج ہیں. انما کے بعد اللہ نے 2 ضمیریں استعمال کی. توجہ رکھیے گا، کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کریں چونکہ ہم لوگ اس چیز کے عادی نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا. اب یہاں پر اگر کوئی بحث، ادبی بحث بھی اگر آ جائے نا اور آپ سے کوئی بحث کر سکے تو آپ کر سکتے ہیں. کہا اب انما کے بعد اللہ نے 2 ضمیریں استعمال کی ہیں اور دونوں ضمیریں جمع مذکر کی ہیں، مؤنث کی نہیں ہیں. مذکر کی ضمیریں ہیں، مؤنث کی نہیں ہیں. ایک ہے انکم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. انکم ضمیر جمع مذکر کی ہے، جمع مؤنث کی نہیں ہے. اگر آخری حصہ اگر ازواج کے لیے ہوتا تو یہ انکم نہیں ہوتا، انکم نہیں ہوتا، انکنہ ہوتا، انکنہ ہوتا. اور پھر دوسری ضمیر اللہ نے آخر لفظ میں یطہرکم استعمال کی. یہ بھی ضمیر جمع مذکر کی ہے، مخاطب مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں. اب ایک عربی کا اصول سن لیں. دیکھیں اس مجمع میں ہم مرد حضرات زیادہ ہیں، عورتیں یہاں کہیں نظر نہیں آ رہی. اب اگر عورتیں ہیں بھی اگر اس مجلس میں تو وہ ایک طرف ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، ان کی تعداد ہمیں پتہ نہیں ہے. عربی کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی مجمع میں مرد زیادہ ہوں عورتیں کم ہوں، عرب اگر کوئی باہر سے آئے دیکھے مرد زیادہ ہیں، اپنی جتنی بھی گفتگو کرے گا اس گفتگو میں جو ضمیریں استعمال کرے گا وہ مذکر کی کرے گا، مؤنث کی نہیں کرے گا. چونکہ مرد زیادہ ہیں عورتیں کم، برخلاف عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں. اب جو ضمیر استعمال کرے گا وہ مؤنث کی کرے گا، مذکر. توجہ رکھیے گا، اب بات واضح ہوگی. اسی لیے اللہ نے انما یرید اللہ میں 2 ضمیریں استعمال کی اور دونوں مذکر کی. کیوں؟ واقعے کے نزول میں 4 مرد ہیں، 1 عورت ہے. واقعے میں 4 مرد ہیں، انما 4 مرد ہیں، 1 عورت ہے. تو ضمیر اللہ نے کیا استعمال کی؟ مذکر کے کی، مؤنث کی نہیں کی. اب واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جس کو حدیث قصہ کہا جاتا. بعض علماء نے بڑا مختصر کیا. انہوں نے کہا پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر آئے اور بالخصوص آیت اللہ امینی علی اللہ مقامہ نے اس آیت کے شان نزول میں 1 صدی ہجری سے لے کر اور آخری صدی ہجری تک جتنے مفسرین نے آیت تطہیر کی جو ہے تفسیر کی ہے، انہوں نے سب کے جو ہے وہ نقل کیا. پوری ایک کتاب ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آیت کے شان نزول میں جتنے مفسرین نے 1 صدی سے لے کے 14ویں صدی ہجری تک، وہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے مختصر یہ کیا کہ پیغمبر بیٹی کے گھر آئے اور چادر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اندر حسنین کو، علی کو اور خود کو پیغمبر نے لیا اور جبریل آیت لے گئے آ گئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جنہوں نے مختصر کیا اتنا کیا. لیکن جو واقعہ ہم اور آپ حدیث میں حدیث قصہ کے عنوان سے سماعت فرماتے ہیں، یہ آیت تطہیر کا سبب نزول آیت تطہیر ہے. آیت تطہیر کا سبب نزول ہے یہ آیت تطہیر، یعنی حدیث قصہ. حدیث یعنی گفتگو، قصہ یعنی چادر والی گفتگو. اور یاد رکھیے گا حدیث قصہ کوئی دعا نہیں ہے. بعض حضرات دعا سمجھ رہے ہیں، حدیث قصہ کوئی دعا نہیں ہے.
حدیث قصہ فضائل آل محمد کا ایک قصیدہ ہے۔ اللہ جو ہے آل محمد کے جو فضائل بیان کر رہا ہے، اور اس آیت کا حدیث قصہ کا آغاز بس 2-3 جملے۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جلدی سے میں نے آیت کی طرف آنا ہے۔ آیت کا آغاز جو ہے حدیث قصہ کا جو ہوتا ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری سے، ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دیکھیں اس کی صداقت میں ذرہ برابر کہیں سے شک نہیں ہے، چونکہ راویہ شہزادی کونین ہے، اور جو صدیقہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، بطول بھی ہیں، جن کے مرتبے کو کائنات کی کوئی خاتون نہیں۔ پیغمبر آئے، فرماتی شہزادی پیغمبر آئے اور آنے کے کہا بیٹی انی اجدو فی بدنی زوفا۔ اب یہی لفظ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے، انی اجدو فی بدنی زوفا۔ پیغمبر نے کہا بیٹی میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے لفظ بدن کہا انی اجدو فی بدنی زوفا۔ اب جملہ جا کے دیکھیے گا، انی اجدو فی بدنی زوفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے بدن کیوں کہا؟ عربی میں لفظ بولا جاتا ہے جسم بھی، لفظ جسم بھی عربی کا ہے اور بدن بھی ہے، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا انی اجدو فی جسمی ذوفا۔ پیغمبر نے جسم نہیں کہا ہے، بدن کہا ہے۔ جسم میں اور بدن میں فرق معلوم کیا ہے؟ عرب جس وقت لفظ جسم کہے تو سر سے لے کر تلوے تک کا حصہ ہے، اور لفظ بدن جب کہے تو گردن سے نیچے کا حصہ، سر شامل نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی بدن میں سر شامل نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے یہ جملہ کہا انی اجدو فی بدنی ذوفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں نبی میں چاہیں جتنا ذوف ہو، نبی کے دماغ میں ذوف نہیں ہوتا، نبی کے دماغ میں کبھی ذوف نہیں ہوتا۔ انی اجدو فی بدنی ذوفا۔ اچھا یہ ذوف پیغمبر کا دور کیسے ہوا؟ دیکھیں ذوف معلوم کیسے؟ ذوف کہتے ہیں نقاہت کو، ذوف کہتے ہیں کمزوری کو، ذوف کہتے ہیں نڈھال پن کو۔ انسان کے جسم سے اگر خون نکل جائے تو نقاہت محسوس ہوتی ہے، نقاہت ہوتی نا، خون نکل جائے کمزوری محسوس، اور انسان کے جسم سے اگر پسینہ نکل جائے تو انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ پسینہ نکلے راحت، خون نکلے۔ اب یہ پیغمبر نے کیوں کہا انی اجدو فی بدنی ذوفا؟ روایت ہے عامہ مسلمین کی کہ اللہ نے جب نور محمد کو خلق کیا نا تو نور محمد نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا، اور سجدے میں رکھنے کے بعد اس نور نے 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، ہفتے کا نہیں، مہینے کا نہیں، یہ نور کہیں 18,000 برس، کہیں 15,000 برس، کہیں 14,000 برس، کہیں 9,000 برس، کہیں دریائے سخاوت میں، کہیں دریائے علم میں، کہیں دریائے شجاعت میں نور محمد مصطفیٰ سجدہ ریز رہا۔ اور سجدہ کرنے کے بعد جب اس نور نے اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھایا تو اللہ نے کہا میرے حبیب اتنا طولانی سجدہ تو نے میری محبت میں کیا ہے نا، تیرے سجدے کو رائے گاہ جائے نہیں جانے دیں گے۔ پروردگار کیا کرے گا؟ پیغمبر کی پیشانی پر 1,23,999 پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ پہلا قطرہ گنا آدم بن گئے، دوسرا قطرہ گرا نوح بن گئے، قطرات گرتے رہے، انبیاء کی تخلیق ہوتی رہی۔ اب سمجھ میں آئی فاطمہ زہرا انبیاء وہ ہیں جن کی رگوں میں محمد کا پسینہ ہے، فاطمہ وہ ہیں جن کی رگوں میں محمد کا خون ہے۔ جو فرق خون اور پسینے میں ہے، اسی لیے کہا انی اجدو، پیغمبر کہہ رہے ہیں انی اجدو فی بدنی ذوفا، بیٹی میں اپنے بدن میں خون نکل جائے تو نقاہت محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیں پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی منی وانا من فاطمہ بضعۃ منی حسن منی حسین منی، یعنی پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے علی کہیں ہیں، فاطمہ کہیں ہیں، حسن کہیں ہیں، حسین کہیں ہیں۔ پیغمبر کو ذوق محسوس ہو رہا ہے جیسے ہی سب چادر کے نیچے آئے پیغمبر نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار میرا ذوف دور ہو گیا،
مختصر جملہ میں نے عرض کر دیا، پیغمبر کا ذوف، انی اجدو فی بدنی ذوفا، چادر اوڑھی اور اس کے بعد پھر پنجتن جب جمع ہو گئے، جیسے ہی پنجتن جمع ہوئے نا تو ایک مرتبہ اب سب جو ہے واقعہ سنا اس وجہ سے میں چھوڑ رہا، اب جب سب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو روز کا آنے والا جبریل پوچھتا یا رب ومن تحت الکسا، یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل علی کو نہیں جانتے، حسنین کو نہیں جانتے، شہزادی کون ہیں؟ وہی ہیں جن کی تم گہوارہ جنبانی کرنے کے لیے آتے ہو، چکی چلانے کے لیے آتے ہو، علی کے پاس ملاقات کے لیے، وہی ہیں کا جبریل کہے گا الگ الگ تو میں سب کو جانتا ہوں، 5 نور ایک جگہ جب جمع ہو گئے تو جبریل جیسے فرشتے کی آنکھیں گھیرا ہو گئیں، یا رب ومن تحت الکسا، لیکن تعارف کرایا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا جبریل ہم اہل بیت النبوہ، جبریل یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے اہل بیت نہیں ہیں۔ نبی کے تو نہ جانے کتنے اہل بیت بن جائیں گے نا، گھر میں ہر آنے والا اہل بیت، ہم اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، لیکن اب اس کے بعد اللہ نے تعارف ہم فاطمہ تو شہزادی ہیں، ابوہا ان کے بابا ہیں، وبالوہا ان کے شوہر ہیں، وبنوہا ان کے فرزند ہیں۔ اللہ نے تعارف کروایا شہزادی کونین کے ذریعے سے۔ اللہ یہ کہتا ہے پیغمبر ہیں، پیغمبر کی بیٹی ہے، داماد ہیں، ان کے دونوں فرزند ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے تعارف بیٹی کے ذریعے۔ لیکن اللہ نے آج مرکز تعارف اگر کسی کو بنایا ہے، دیکھیں مرکز تعارف ہی نہیں، سبب تخلیق کائنات ہے شہزادی کونین۔ اللہ نے جب جو ہے کہا نا لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا، حبیب یہ آسمان جو بنایا تیری محبت میں، لولا کا لما خلقت الافلاک کہہ کے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا حبیب یہ افلاک جو بنائے تیری محبت میں، پھر پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا اے محمد لولا علی لخلقتک یا محمد، اگر علی نہ ہوتے تو محمد میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ اب علی و محمد کو مخاطب کر کے کہا اے محمد و علی لولا الفاطمہ لخلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو اللہ مرکز تعارف اگر کسی کو بنا رہا ہے تو شہر فاطمہ با ابوہا و بالوہا، پروردگار یہ کہہ دیں محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کا داماد ہے۔ اب جلدی سے میں جملہ کر دیتا ہوں، لیکن اللہ اگر یہ کہہ دیتا کہ محمد ہے ان کے بیٹی، ان کا داماد ہے، ان کی بیٹی ہے، تو معلوم کیا اللہ نے معلوم کیا پیغمبر کے ذریعے سے تعارف نہیں کروایا، بیٹی کے ذریعے سے تعارف کروایا۔ معلوم کیوں؟ اس وجہ سے اگر محمد کہہ کے کہتا تو نہ جانے محمد کے کتنے داماد بن جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر چادر کے نیچے ہیں تو فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کا باپ اگر کہنے کا کسی کو حق ہے نا تو وہ فاطمہ کے علاوہ محمد کو کوئی اپنا باپ نہیں کہہ سکتا۔ تو پیغمبر کا تعارف بیٹی کے ذریعے سے کروا دیا۔ جب تعارف کروا دیا تو جبریل کہنے لگا پروردگار میں جا کے ان 5 میں چھٹا ہو جاؤں؟ کہا جبریل جاؤ لیکن خالی ہاتھ نہ در آل محمد پہ جاؤ۔ پروردگار پھر کہا قصیدہ پڑھتے ہوئے جاؤ۔ جبریل نے کہا عزتی، اللہ کہہ رہا عزتی و جلالی انی ما خلقت سماعا مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدوب ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین انعمت علیہم کے ساتھ اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا کہ میں نے زمین کا خاکی فرش نہیں بچھایا، آسمان کا نیلگون شامیانہ نہیں تانا، شمس و قمر کی کندیلوں کو روشن و منور نہیں کیا، دریاؤں میں کشتیوں کو روا دوا نہیں کیا، میں نے درختوں کو پھلوں سے زینت نہیں دی، میں نے اس کائنات میں کچھ نہیں پیدا کیا مگر ان 5 کی محبت میں جو زیر کسا ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے میں کچھ نہ پیدا کرتا، جو کچھ بھی بنایا ہے ان 5 کی محبت میں۔ اب آپ کے مزاج کے مطابق 4 مصرے میں پڑھ دوں اور میری بات مکمل ہو جائے۔ توجہ رکھیے گی، یہ پانی جو پیتے ہیں نا
پانی جو پیتے ہیں آل محمد کا صدقہ ہے۔ یہ جتنا بھی پانی ہے مہر شہزادی کونین میں ہے۔ دنیا کی 4 بڑی نہریں مہر شہزادی کونین میں ہیں۔ پانی پیتے ہو آل محمد کا صدقہ ہے۔ گندم جو کھاتے ہو زمین سے نکلتا ہے، نمک جو کھاتے ہو زمین سے نکلتا ہے نا، یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی۔ اب شاعر کہتا ہے تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے۔ ہم علی علی کیوں کرتے ہیں، ہم علی کو کیوں بلاتے ہیں؟ شاعر کہتا ہے تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے، ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں، اور علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کریں، نمک حلال ہے یارو نمک حرام ہے۔ اب پانی پیو گے تو آل محمد کا ہے، نمک حلال آل محمد بنو، نمک حرام آل محمد نہ بنو، ورنہ زمین پہ چلنا بھی تمہارے لیے جائز نہ ہوگا۔ کیوں؟ کہا اللہ نے جب تعارف کروا دیا تو جبریل قصیدہ پڑھتا ہوا آیا، اجازت لی، اور اجازت لے کے کہتا یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ ہاں جبریل داخل ہو جا۔ اجازت لے کے داخل ہو گیا۔ اب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتی، اب دیکھیں آیت کا آغاز جو ہے انما کے ذریعے سے، توجہ رکھیے گا جلدی جلدی سے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، کیا مطلب؟ آسانی کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے۔ انما کا مطلب یہ ہے کہ چادر کے اندر والا نہ کوئی باہر جائے گا، نہ باہر والا کوئی اندر آئے گا، نہ باہر والا آئے گا نہ باہر والی آئے گی۔ اگر کوئی باہر والی آنے کی کوشش بھی کرے تو پیغمبر کیا کہیں گے؟ انک علی الخیر، سلمہ خیر پہ ہو، چادر میں آج اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ انما، اس کے بعد یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، ہمارا ارادہ نہیں ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، خالق کائنات کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ؟ لیذھبا، دور رکھے گا، کرے گا نہیں، دور رکھے گا کرے گا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہا جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں رجس نہیں ہوگا، جہاں رجس ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے۔ انما یرید اللہ لیذھبا، اللہ دور رکھے، اللہ نے مانا کیا؟ لیذھبا، جس کا ترجمہ ہے دور رکھنا، کرنا نہیں۔ کرا تو اس سے جاتا ہے جس کے پاس اس سے پہلے رجس ہو۔ ان کو اللہ نے طہارت، اور دیکھیں ان کو اللہ نے کتنی طہارت پہ خلق کیا۔ بس امام حسن علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے نا، وہ پہلا نواسا تھا پیغمبر کے گھر، اور پیغمبر کے اوپر سے ابتر کا دھبا دلہا۔ ام ایمن کہتی ہے کہ میں گھر میں کام کر رہی تھی، پیغمبر دوڑے ہوئے آئے، جیسے خبر ملی کہ میری بیٹی کے گھر نواسا ہوا نا، بیٹا ہوا ہے، دوڑے ہوئے اور کہا ام ایمن لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ اب یہاں پر ام ایمن نے ایک مسئلہ شرعی بیان کیا، تاریخ میں موجود ہے تمام کتابوں میں، جس کو دیکھنا۔ ام ایمن کہتی ہے اس وقت تک میں نے امام حسن کو غسل ولادت نہیں دیا تھا۔ ام ایمن کہتی ہیں یا رسول اللہ، پیغمبر نے کہا لاؤ میرے نواسے کو مجھے دے دو۔ ام ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ ابھی میں نے بچے کو غسل ولادت نہیں دیا ہے۔ ام ایمن کہتی جیسے میں نے یہ جملہ کہا پیغمبر کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے، اور پیغمبر نے کہا ام ایمن تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کیا ہے۔ ام ایمن تجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ تو نسلوں کی ضمانت ہے، جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی اس کی نسلیں پاک ہو جائیں گی۔ ان کے لیے لیذھبا، اللہ دور رکھے گا، کرے گا نہیں۔ پروردگار اللہ کہہ رہا ہے میں رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں گا، پروردگار یہ بھی بتا دے کتنا دور رکھے گا۔ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 50 کلومیٹر کا دیکھو میرا قاعدہ کلیہ سمجھ لو۔ جب میرا دور سمجھنا، اللہ یہاں کہہ رہا میں دور رکھوں گا، اللہ کہہ رہا میرا دور سمجھنا ہو نا تو پہلے میرا قریب سمجھ لو۔
جب میرا قریب سمجھ میں آ گیا تو دور خود بخود سمجھ میں آ جائے. پروردگار تیرا قریب کیا ہے؟ تو قرآن نے آواز دی لعل الساعة تکون قریبا، قیامت ان قریب آنے والی ہے. قیامت ان قریب آنے والی ہے. 1400 برس قرآن کو نازل ہوئے ہو گئے، قیامت ابھی آئی تو نہیں، ابھی آئی نہیں نا. کب آئے گی نہ ہم جانتے نہ آپ جانتے، اللہ جانتا یا اللہ کے وہ نمائندے جانتے جس کو اللہ نے علم دیا. لیکن اللہ نے 1400 برس پہلے کہا تھا قیامت ان قریب آنے والی ہے. تو جس پروردگار کا قریب اتنا دور ہو تو پھر دور کتنا دور ہوگا؟ دور تو اتنا دور ہوگا کہ جہاں اہل بیت ہوں گے انما یرید اللہ لیذہبا، اللہ کہہ رہا میں دور رکھوں گا، کروں گا نہیں. پروردگار دور رکھے گا. کہاں؟ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں رجس نہیں ہوگا، جہاں رجس ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے. اچھا دور رکھے گا. دیکھیں ایک تاریخی واقعہ ہے، دیکھیں کتنا دور رکھے گا. تاریخ کا واقعہ ہے، ہارون ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا، کوفے کے گرد و نواح میں شکار کر رہا تھا. اس وقت تک مولا کائنات کی قبر مطہر جو ہے وہ مخفی تھی، پوشیدہ تھی، ابھی ظاہر نہیں. ہارون شکار کر رہا تھا، شکار کرتے ہوئے جنگل میں ہرن نظر آیا، ہرن پہ اپنے شکاری کتے چھوڑ دیے. جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں رجس نہیں جائے گا، جہاں رجس ہوگا وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہارون نے جیسے شکاری کتے چھوڑے نا، ہرن کے اوپر حملہ ہوئے، ہرن دوڑتا ہوا گیا، ایک بلند مقام تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا. ہارون اپنے شکاری کتوں کو کوشش کر رہا ہے کہ شکاری کتے جائیں شکار کر کے لائیں، لیکن شکاری کتے اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتے. ہرن ایسے بیٹھا ہے جیسے کسی کی پناہ میں آ گیا. اب یہاں یہ درندے نہیں آئیں گے، ہرن اپنے آرام سے بیٹھا ہوا ہے. شکاری کتے بڑی کوشش کرنے کے بعد جب آگے نہیں بڑھے نا تو ایک مرتبہ ہارون کے جانور بیچارہ چرواہا جانور چرا رہا تھا. اس نے کہا ہارون اگر میری جان بخش دے تو میں تجھے بتاؤں یہ شکاری کتے وہاں کیوں نہیں جا رہے. کہا جلدی بتا بات کیا. کہا تجھے پتہ نہیں میرے بزرگوں نے مجھے خبر دی ہے اس بلند مقام پر آخری نبی کے وصی کی قبر ہے اور یہ کتے ہیں نجیس، یہ وہاں نہیں جائیں گے. تو جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے اے ہارون تجھ سے بہتر تو یہ کتے تھے جنہیں یہ پتا تھا کہ کہاں جانا چاہیے اور کہاں جانا. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ نجف کتے نجف میں کتے نہیں جاتے ہیں نا. تو اسی لیے کہا جہاں رجس ہوگا انکم الرجس، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ انکم الرجس، رجس کو اللہ دور رکھے گا. اچھا رجس کو اللہ دور رکھے گا. پروردگار یہ بتا دے کتنا دور. کہا دیکھو یہ میں نے بتا دیا ہے کہ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں رجس نہیں ہوگا اور جہاں رجس ہوگا وہاں. اور یاد رکھیے گا اہل بیت کو ہم اور آپ پاک نہیں رکھیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہا میں پاک رکھوں گا. یعنی جس طہارت پہ بنایا ہے اس طہارت پر باقی رکھوں گا. اللہ خالق ہے نا، اور اللہ نے کہا میں پاک رکھوں گا. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ لیذہبا، دور رکھے گا. کس کو؟ رجس کو دور رکھے گا. یعنی اللہ نے دیکھے کیسا انتظام کیا. اللہ نے کہا جو بھی رجس ہوگا وہ اہل بیت سے دور ہوگا. نہیں الفاظ بدل دیتا ہوں. کائنات میں جو بھی شخص اہل بیت سے دور ہوتا ہوا نظر آئے وہ سمجھ جائے کہ میں رجس ہوں. جو بھی رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. رجس کو اللہ قریب نہیں آنے دے گا، اللہ قریب نہیں آنے. اور اللہ نے معلوم کیا انتظام کیا؟ اللہ نے گنایا نہیں کہ یہ چیز رجس ہے، یہ چیز رجس ہے، یہ چیز. اللہ نے گنایا نہیں. اللہ نے معلوم کیا؟ الف لام لگا دیا رجس کے اوپر. الف لام لگا دیا. اور الف لام کا نام معلوم کیا رکھا؟ علماء ادب نے کہا یہ الف لام استغراق جنس کا ہے. استغراق جنس کا معلوم کیا مطلب؟ جو الف لام الحمد کے اوپر نہیں ہے، آپ کے لیے آسان، جو الف لام الحمد پہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام
یہ تمام جو ترجمہ کیا نا، اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، الف لام کا ترجمہ ہے تمام، الف لام کا ترجمہ ہے تمام، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں. کیا مطلب؟ کہ جتنی بھی تعریفیں تصور کی جا سکتی ہیں وہ اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار. وہی الف لام اللہ نے رچ کے اوپر لگایا. مطلب معلوم کیا؟ الرچ کا ترجمہ معلوم کیا ہوگا؟ کائنات میں جس کے اوپر رجس کا اطلاق ہو وہ اہل بیت سے دور ہے. رجس یعنی کیا مطلب؟ جو بھی رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. انکم الرجسا. اچھا اب یہاں پر بعض مفسرین نے ایک اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ کیا، کہنے لگے جب آپ نے کہا یہ الف لام استغراق جنس کا ہے، تھک تو نہیں گئے؟ مجھے ٹائم بتا دیجئے گا جو ہے زیارت کا جو ٹائم ہو، تاکہ آپ حضرات ہمارے ماتمی حضرات پریشان نہ ہوں کہ مولوی صاحب ہمارا ٹائم کھا گئے. توجہ رکھیے گا. اللہ جو ہے زیدی برادران کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے. توجہ رکھیے گا. بس جلدی سے جو ہے چند جملے آیت کو میں مکمل کر لوں اور اس کے بعد میں جلدی سے مصائب کی طرف آتا ہوں. توجہ رکھیے گا. انکم الرجسا کے اوپر، رجس کے اوپر جو الف لام ہے نا، اس کو کہتے ہیں الف لام استغراق جنس. کہنے کہ جب آپ نے کہا الف لام استغراق جنس ہے، اس کا مطلب اللہ نے جنس رجس اہل بیت سے دور کر دیا. جنس رجس اہل بیت سے دور ہے. اس کا مطلب تمام عیب اہل بیت سے دور ہو گئے. جب سارے عیب اہل بیت سے دور ہو گئے تو اس کا مطلب سارے کمالات اہل بیت میں خود بخود آ گئے. جب سارے کمالات اہل بیت میں آ گئے تو کہنے لگے فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان محبت کرتا ہے کمال سے. انسان محبت کرتا ہے کمال سے. کہنے لگے پھر ساری دنیا کے انسان اہل بیت سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ مٹھی برشی آئی کہ وہ اہل بیت سے محبت کا دم کیوں بھرتے ہیں؟ دیکھیں علماء نے جواب، وقت بھی کم ہے، علماء نے جواب بہت سے دیے، لیکن جو جواب دیا سوال یہ ہے کہ سارے کمالات اہل بیت میں، اور فطرت انسانی ہے کہ انسان محبت کرتا ہے کمال سے. بس ساری دنیا کے انسان محبت کیوں نہیں گئے؟ ہندو یا عیسائی یا بدھسٹ ہر قوم اہل بیت سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ ہم نے کہا ہم کیا کریں؟ قرآن کا وعدہ قیامت تک کا ہے، اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم رجس کو اہل بیت سے دور رکھیں گے. اب جو بھی رجس ہوگا وہ اہل بیت سے دور ہوگا. اگر زبان نجیس ہے اہل بیت سے دور، صلب نجیس ہے اہل بیت سے دور، خاندان نجیس ہے اہل بیت سے دور. اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. شاعر نے اسی لیے بڑا خوبصورت شعر کہا، نہ آئے گی کبھی لہجے میں علم کی خوشبو، علی کے بغض کا کانٹا اگر زبان میں ہے. اگر علی رجس کو جو ہے اللہ دور رکھے گا. اچھا کس سے رکھے گا؟ اہل البیت. رجس کو اہل بیت سے دور رکھے گا. اب اہل بیت میں بڑا اختلاف ہے. کہنے لگے اہل بیت گھر والے. اب جو لغتیں آ رہی نا اس میں اہل بیت کا ترجمہ اگر دیکھیں کہتے ہیں گھر والے. اب گھر والوں میں پیغمبر کے بہت سے لوگ ہیں. دیکھیں یہ واقعہ جو پیغمبر کے گھر میں ہوا، اس سے لطف میں مثال دوں گا اور میری مثال سے بات واضح ہو جائے گی اور بس اختتام کی طرف جاؤں. کہا دیکھیں اللہ نے ارشاد کیا، اہل البیت، اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا، اور اللہ کرا ویسا پاک و پاکیزہ رکھوں گا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اچھا رجس کو رکھے گا اللہ اہل بیت سے دور. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت بڑی جو ہے مشہور ہے، تمام علماء اہل سنت بھی مانتے ہیں اس کو. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا آپ اصحاب رسول کے نام تو بتا دیں، تو انہوں نے اصحاب رسول کے نام گنانا، سارے اصحاب کے نام لے ڈالے، علی کا نام اصحاب میں نہیں لیا. راوی بگڑ گیا، اس کا سب کے نام آپ نے اصحاب میں لے لیے، علی کا نام اصحاب میں نہیں لیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نادان جانتا نہیں، علی اہل بیت میں ہے، اصحاب میں نہیں ہے. اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں. پیغمبر نے اسی بات کو تو واضح کیا نا، اہل بیت کون ہے، اصحاب کون. جن جن کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے نا سب کے دروازے بند کر دیے، الا بابو علی و فاطمہ. علی و فاطمہ کا دروازہ نہیں بند کروایا، سب کے دروازے بند کروا دیے. اچھا اب اہل البیت ہیں کون؟
پیغمبر نے اپنے گھر میں یہ بات واضح کی کہ میرے گھر میں ہر رہنے والا اہل بیت میں نہیں ہے کہ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے وہ اور ہیں اور گھر والے اور ہیں. دیکھیں آپ حضرات حج کے لیے جاتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, حج کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جائیں تو وہاں دو چیزیں, تین چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک آتا ہے بیت, ایک آتا ہے حرم, ایک آتا ہے حدود حرم. چھوڑ دے ہے حدود حرم کو. دو چیزیں ایک ہی جگہ ہیں, بیت اور حرم, یہ دونوں ایک ہی جگہ ہیں. بیت جو چوکور مربع بیچ میں بنا ہوا ہے, چوکور مربع جو ہے نا بیچ میں, اس کو کہتے ہیں بیت. اور اس کے باہر جو ہے وہ ہے حرم, جہاں طواف کیا جاتا ہے. بیت اور حرم دونوں ایک ہی جگہ موجود ہیں. ایک قدم آپ اندر رکھیں بیت ہے, ایک قدم باہر رکھیں حرم ہے. ایک قدم اندر رکھیں بیت ہے, ایک قدم باہر رکھیں حرم ہے. اب کیسے پتا چلے کہ بیت کیا ہے اور حرم کیا ہے؟ تو سعودی حکومت نے ساری دنیا کے مسلمانوں کی آسانی کے لیے معلوم کیا کیا, جو بیت تھا اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال دیا. توجہ, کپڑے کے اندر بیت ہے, کپڑے سے باہر حرم ہے. بھئی یہی خطرہ پیغمبر کے گھر میں ہو رہا تھا. اہل بیت کون ہے, حرم کون ہے؟ پیغمبر نے چادر کے نیچے نکالا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ چادر کے نیچے اہل بیت ہے, چادر سے باہر حرم ہے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویعظننی ما یعظنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک وعلی وعلیہم وعذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پروردگار یہ چادر کے نیچے اہل بیت ہیں, چادر کے باہر حرم ہیں, حرم اور ہیں, اہل بیت اور ہیں. اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے, جو صدقے کے قریب نہ جائیں, وہ اہل بیت ہیں. اور جن کے لیے صدقہ جائز ہو وہ اصحاب پیغمبر ہیں. اسی لیے جو ہے کہا فرمایا یہ اہل بیت. اور یہی مرحلہ ہے کہ جہاں پر آل محمد نے ہر موقع کے اوپر یہ سمجھایا, نحنو اہل بیت النبوہ. اور یہی جملہ جناب زینب نے, ربط مصائب کے لیے صرف ایک جملہ, یہی جملہ جناب زینب نے کوفے کے بازار میں کہا تھا. حج پرسے کے لیے یہاں آپ تمام حضرات جمع ہوئے, اور پرسہ بھی جو ہے اس عشرہ محرم کی آخری مجلس, اور مجلس میں جو ہے شبیہ ذوالجناح, کائنات میں سب سے زیادہ جس پر گریہ کیا گیا نا وہ امام حسین علیہ السلام ہے. اور سب سے زیادہ اگر کوئی باپ کے غم میں رویا ہے تو وہ سید سجاد ہے. کہ کربلا کے چشمدید اگر کوئی گواہ ہے نا وہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہے. میں نے شروع کی شاید مجلسوں میں کسی میں عرض کیا تھا, امام سجاد جو ہے شب عاشور سے پہلے بیمار نہیں تھے. شب عاشور آپ کے اوپر ہو, یاد رکھیے گا, معصوم کی بیماری اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتی ہے. معصوم کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتی, ہماری بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی. کربلا میں جس نے بابا کو خود شہید ہوتے ہوئے دیکھا وہ سید سجاد ہے. خدا کسی بیٹے کو یہ وقت نہ دکھائے کہ بیٹا باپ کے جنازے کو, اور کس طرح اللہ علامہ دربندی اور اللہ مقاموں فرماتے کہ میدان کربلا میں جب سب شہید ہو گئے نا, کربلا میں کوئی باقی نہ رہا, 6 مہینے کے بچے کو بھی حسین سپرد خاک کر چکے نا, تو علامہ دربندی کہتے 3 استغاثے حسین نے میدان کربلا میں بلند کیے. پہلا استغاثہ تھا حل من ناصر ینصرنا, دوسرا استغاثہ تھا حل من مغیث یغیثنا, اور تیسرا استغاثہ تھا حل من معین یعیننا. علامہ دربندی کہتے ہیں حسین کی آواز استغاثہ اتنی دردناک تھی کہ
پہلے استغاثے پر پیغمبر نے مدینہ چھوڑا، دوسرے استغاثے پر علی نے نجف چھوڑا، تیسرے استغاثے پہ ماں فاطمہ زہرا نے بقی چھوڑ دیا، اور کربلا میں آ کے کہا میرے لال حسین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا ماں صبح سے جنازے اٹھا رہا ہوں، کبھی علی اکبر کا جنازہ، کبھی حبیب کا جنازہ، کبھی زہیر کا جنازہ، اور ہر جنازہ جب حسین نے اٹھایا ہے نا تو ایک جملہ کہا ہے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جب 6 مہینے کے بچے کو حسین سپرد خاک کر چکے نا تو علامہ دربندی کہتے ہیں حسین در خیمہ پہ آئے۔ عزاداروں، امام حسین علیہ السلام کی جو رخصتی ہے نا وہ سخت ترین رخصتی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی علی اللہ مقامہ نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دیا جانے لگے نا تو اس وقت جو ہے ذاکر کو بلا کر امام حسین کی رخصتی بیان کی جائے کہ امام حسین خیمے سے کیسے برآمد ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہمارے جنازے کو معصوم قم کے حرم میں لے جایا جائے، اور ہمارے جو ہے جنازے سے کفن کا ایک حصہ ہماری گردن میں باندھا جائے اور دوسرا معصوم قم کے جو ہے زری سے باندھ کر مجھے کفنایا جائے، اور کفنانے کے بعد پھر ذاکر سے کہا جائے کہ وہ حسین کی رخصتی بیان کرے، حسین کیسے خیمے سے برآمد ہوئے۔ بڑا سخت ترین مرحلہ تھا۔ عزاداروں، ایک مرتبہ حسین جب علی اصغر کو سپرد خاک کر چکے نا در خیمہ پہ آئے اور آ کے کہا اے فضہ، تبرکات انبیاء میں جو صندوق ہے نا ان صندوق میں میرا ایک کرتا رکھا ہوا ہے، اے فضہ جاؤ کرتا میرا لے کے آؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا جب کرتا لے کے آنا نا تو میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑے، آجرو میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑے۔ فضہ خیال رکھنا۔ فضہ کہتی ہے کہ میں گئی اور جانے کے بعد میں نے صندوق انبیاء کھولا، کرتا نکالا، لے کے چھپا کے آ رہی تھی، زینب کی نگاہ پڑی، فضہ کیا لے کے جا رہی ہے؟ کہا بی بی کچھ نہیں۔ کہا کہہ کیوں نہیں دیتی؟ تیرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہوں، تیرے بھائی حسین کا کفن۔ راضی کہتا ہے فضہ کے ساتھ ساتھ جناب زینب بھی آئیں، حسین کو فضہ نے کرتا دیا، حسین نے کرتا لیا، ذوالفقار نکالی اور ذوالفقار سے کرتے کو جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا، جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا۔ ابھی کرتے کو چاک کر رہے تھے حسین کہ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، بھیا کرتے کو آپ جگہ جگہ سے چاک کر رہے ہیں؟ ہاں بہن زینب۔ کیوں؟ کہا بہن زینب اس لیے شاید اس کرتے کو وہ سیدھا سمجھ کر میرے جسم پر یہ فوج جفاکار چھوڑ دے، لیکن بہن یہ کرتا میری پشت سے میرے جسم سے میری شہادت کے بعد اتار لیا جائے گا، میرا لاشا بے گور کفن تپتے ہوئے صحرا میں۔ اجرکم اللہ زادارو، خدا کسی غم میں نہ رلائے، ذاکر نہیں رلاتا ہے، رلاتی محبت ہے۔ عزادارو وہ منزل آئی، حسین نے لباس زیب تن کیا، زیب تن کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ ایک ایک بی بی کی طرف دیکھتے ہیں، یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی السلام، زینب تم پر میرا آخری سلام، ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، رقیہ تم پر میرا آخری سلام۔ ایک ایک بی بی کو سلام کہہ کے عزادارو سخت ترین جملہ ہے، حسین یہ کہہ کے سلام کہہ کے بھی خیمے سے نکلنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک اندر سے ہاتھ آیا، حسین کا دامن پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنی طرف کھینچ لیا۔ جیسے ہی اندر کی طرف کھینچا نا، اب میرے مولا نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، جناب فضہ تھی۔ فضہ نے ایک مرتبہ دامن پکڑ کے کھینچ لیا۔ حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا فضہ وعدہ طفلی کے لیے جا رہا ہوں، میرا دامن چھوڑ دے۔ آج حسین جو وعدہ طفلی رز کو قضا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا حسین تمہیں پتا اب فضہ اور حسین کے درمیان میں ایک گفتگو ہوئی ہے، اور وہ گفتگو فضہ کہتی ہے حسین آپ کو پتا ہے کہ میں نے تمہیں کس طریقے سے پالا ہے؟ حسین میں نے تمہیں معلوم کس طریقے سے پالا ہے؟ فضہ کس طریقے سے؟ کہا تمہیں میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا۔ حسین میں نے تمہیں چکیاں پیس پیس کے، جیسے یہ جملہ کہا نا فضہ نے تو حسین نے ایک مرتبہ آواز دی فضہ اگر تو نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے نا تو حسین نے بھی تجھے ماں کے بعد ماں سے کم نہیں سمجھا۔
فضا تجھے میرے ماں کے حق کی قسم ہے میرا دامن چھوڑ دے. ایک مرتبہ فضا کہتی ہے حسین خدا حافظ. راوی کہتا حسین خیمے سے ایسے برآمد ہوئے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. خیمے سے حسین برآمد ہوئے. ایک مرتبہ ابھی خیمے سے باہر آئے. خدا کسی بات کو یہ وقت نہ دکھائے کہ 4 برس کی بچی ابھی حسین خیمے سے نکل کے باہر آئے کہ 4 برس کی بچی خیمے کے باہر کھڑی ہے اور کھڑے ہو کے کہہ رہی بابا بابا آپ جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹی سکینہ. حسین نے بیٹی مانگی ہے نا کس سے؟ اللہ سے. نماز شب کی دعاؤں میں سکینہ کو مانگا ہے. اور حسین کہتے تھے پروردگار ایک بیٹی ایسی عطا کر دے جس کو میرے بغیر سکون نہ آئے اور مجھے اس کے بغیر سکون نہ آئے. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا آپ جا رہے ہیں؟ ہاں بابا میں بیٹی جا رہا ہوں. کہا بابا آپ جب چلے جائیں گے تو میرے ایک سوال کا جواب دیتے جائیں. کہا بیٹی سکینہ سوال کیا ہے؟ کہا بابا مجھے یہ بتائیں آج کے بعد سے میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ بابا آج کے بعد سے میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی. بابا آج کے بعد کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ حسین نے کہا بیٹی سکینہ آج کے بعد سے ترتیب بدل جائے گی. بابا وہ کیسے؟ کہا بیٹی سکینہ آج کے بعد سے اصغر میرے سینے پہ سوئے گا اور تم ماں کے سینے پہ سو جانا. سکینہ اگر نیند نہ آئے تو کربلا کی گرم ریت پر لیٹ بیٹھ جانا اور جو ہے رخسار رکھ کے سو جانا. کہا بابا خدا حافظ. اور یہ کہہ کے سکینہ نے جب خدا حافظ کہہ دیا نا حسین پشت ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور سوار ہو کے چند قدم چلا تھا ذوالجناح کہ چلتا ہوا رہوار حسین کا ایک مرتبہ ٹھہر گیا. جیسے ہی رہوار ٹھہرا حسین نے کہا ذوالجناح کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ میرا عباس چلا گیا, علی اکبر چلے گئے, اصحاب چلے گئے, انصار چلے گئے, کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ذوالجناح زبان پہ زبانی سے کہتا ہے مولا میری کیا مجال کہ میں آگے نہ بڑھوں. کہا پھر؟ کہا مولا میرے قدموں کی طرف دیکھے. اب حسین نے جو مڑ کے دیکھا تو 4 برس کی بچی اونٹ گھوڑے کے سموں کو پکڑے ہوئے. اے ذوالجناح میرے بابا کو خیمے سے باہر نہ لے جا, جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. چچا عباس گئے واپس نہیں آئے. حسین گھوڑے سے نیچے اترے. بیٹی سکینہ تم تو مجھے رخصت کر چکی ہو. ہاں بابا میں رخصت کر چکی ہوں. اب مجھے کیوں جو ہے روکا؟ بابا پیاس سے کلیجہ بھنا جا رہا ہے. بابا پیاس سے کلیجہ بھنا. بابا تھوڑا سا پانی. راوی کہتا حسین نے ٹھوکر ماری, چشمہ جاری ہوا. کہا بیٹی سکینہ یہ پانی حاضر ہے. کہا یا پانی پی لے یا نانا کی گنہگار امت بخشوا لے. ایک مرتبہ بچی نے پانی پھینک دیا. بابا پانی نہ پیوں گی, بابا پانی نہ پیوں گی. ایک مرتبہ پانی پھینکا. کہا بابا خدا حافظ. حسین پشت ذوالجناح پہ سوار ہوئے, قتل گاہ میں آئے. حسین نے حملہ کیا. کبھی میمنہ پہ گئے, کبھی میسرہ پہ گئے, کبھی قلب لشکر پہ گئے. حسین جنگ کر رہے تھے. آواز آ رہی تھی علامان الفی. حسین آواز دے رہے تھے یا ابطال الصفا, اے میرے جنگجو شیرو, اے میرے بہادرو اٹھو. اور اٹھنے کے بعد اپنے آقا حسین کی جنگ دیکھو. بھیا عباس اجرکم علی اللہ. عزادارو بھیا عباس اٹھو, اپنے آقا کی جنگ دیکھو, اس حسین کی جنگ دیکھو کہ جس حسین نے 71 جنازے اٹھائے ہیں. یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجہ, اے میرے جنگجو شیرو, اے میرے بہادروں اٹھو. اور اٹھنے کے بعد اپنے آقا کی جنگ دیکھو. حسین نے جیسے یہ جملہ کہا نا لاشِ شہداء فرات کے کنارے تڑپی. مولا ہمارے اور آپ کے درمیان میں موت حائل ہے. مولا اگر موت حائل نہ ہوتی تو ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار تھے. حسین جنگ کر رہے تھے کہ جنگ کرتے ہوئے ایک مرتبہ آواز آئی اے نفس مطمئنہ. حسین میری طرف پلٹا, اے نفس مطمئنہ. جیسے حسین نے یہ جملہ کہا نا عزادارو, اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنا شروع ہوئی. جو فوجیں بھاگ چکی تھی وہ سمٹنا شروع ہوئی. اور سمٹنے کے بعد
ایک مرتبہ جو ہے جب سمٹ گئی تو راوی کہتا ہے کربلا میں جس ظالم کے پاس جو تھا وہ حسین کو مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تبر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ راوی کہتا ہے کربلا میں جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا، وہ کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا اور حسین کے زخموں پہ مارتا تھا۔ راکب دوش رسول پشت ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا۔ حسین نے ذوالجناح سے کہا اے میرے ذوالجناح مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں فاطمہ زہرا اجرکم اللہ، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ عزادارو حسین پشت ذوالجناح پر راوی کہتا ہے 1999 تیر جسم عطار حسین میں پیوست تھے اور تیروں کے اوپر زخم جو ہے۔ عزادارو یہ جو گریہ کرتے ہیں بچے، راوی کہتا ہے سید مہدی نے نجف میں اور کربلا میں مجلس پڑھی، روز عاشور امام حسین کے مصائب پڑھے، رونے والوں نے بڑا گریہ کیا، بڑا گریہ ہوا۔ گریہ کے بعد جب سید مہدی اپنے گھر چلے گئے نا، چند روز کے بعد پھر امام حسین کو جب خواب میں دیکھا نا تو امام حسین کے تمام زخم مندمل ہو گئے تھے، صرف 2 زخم تھے۔ عزاداروں تصور کیجئے گا کہ 2 زخم تھے، سارے زخم مندمل ہو گئے۔ سید مہدی نے کہا مولا آپ کے سارے زخم، اتنے تیر تھے، زخموں کے نشان تھے، تلواروں کے نشان تھے۔ کہا سید مہدی تم میرے جسم کے اوپر زخموں تلواروں کے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ایک مرتبہ کہا مولا سارے زخم اچھے ہو گئے لیکن یہ 2 زخم ہیں جو زخم اچھے نہیں ہوئے۔ کہا سید مہدی یہ 2 زخم جو ہے قیامت تک اچھے نہیں ہوں گے، اور اسی حالت میں روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ سید مہدی نے جو ہے معلوم 2 زخم کون ہیں؟ سید مہدی کہتے ہیں ایک حسین کے سینے پہ زخم ہے اور ایک پیشانی کا زخم۔ کہا مولا یہ سینے پہ زخم؟ کہا یہ علی اکبر کی شہادت کا زخم، علی اکبر کی شہادت کا زخم۔ کہا مولا یہ پیشانی کا؟ کہ یہ زینب کی بے رضائی کا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین پشت ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگے، آواز دی ذوالجناح مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میری ماں انتظار کر رہی ہے، جس قتل گاہ کو میری ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ عزادارو حسین پشت زین سے جو ہے ڈھلنے لگے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح، یہ حسین کی بچپنے کی سواری ہے نا، حسین جب اس میں بچپنے میں سوار ہوتے تھے نا، ابھی وہی ذوالجناح کی شبیہ آئے گی اور آپ زیارت کریں گے۔ ہم مانیں گے جب حسین بچپنے میں سوار ہوتے تھے ذوالجناح پر نا، تو یہ اپنے دونوں پیر توڑتا تھا اور توڑنے کے بعد جھکتا تھا اور جھک کر حسین کو سوار کرتا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں اپنے سوار کو بچا نہیں سکتا نا، تو ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے دونوں پیر توڑے، حسین کو آہستہ سے زمین کربلا پہ اتارا۔ لیکن راوی کہتا حسین ابھی زمین کربلا پہ نہیں آئے، لاشا تیروں پہ معلق تھا، لاشا تیروں پہ معلق تھا حسین کا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے ہونٹوں سے تیروں کو نکالنا شروع کیا، ایک ایک تیر نکال رہا تھا۔ جب بہت سے دشمن آتے تھے نا تو دشمنوں کو مارتا تھا، کئی دشمنوں کو فنار کیا۔ جب اس ذوالجناح نے یہ دیکھا نا چاروں طرف حسین کے طواف کر رہا تھا کہ میں اپنے راہوار کو نہیں بچا سکتا نا، تو اس نے یہ دیکھا حسین کے اپنے ہونٹوں کو حسین کے کانوں تک لے کے گیا۔ جب اس نے دیکھا حسین میں رمق حیات باقی ہے تو معلوم کیا اپنے ہونٹوں سے لجام پکڑی، لجام حسین کے ہاتھ پہ رکھی، اپنے دونوں پیر توڑے اور توڑ کے کہا مولا میری پشت پہ سوار ہو جائیں، در خیمہ پر سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ ابھی بھی نہیں جب بچا سکا نا تو اس نے دیکھا میرا راہوار میرے اوپر سوار نہیں ہو سکتا، تو ایک مرتبہ ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف بھاگا، در خیمہ پہ آیا، کسی نے کہا سکینہ، ذوالجلال گیا، سکینہ دوڑی ہوئی آئی، ذوالجلال کے گلے میں باہیں ڈالی، سوال کیا اے ذوالجلال مجھے اتنا بتا دے کہ میرا بابا جس وقت شہید ہوا میرے بابا
بچایا ہے رسول اللہ کے دینوں شریعت کو بتایا ہے من کے دن عاشور لکھا زینب پہ آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا ساتھ حرم کو بازاروں میں ساتھ حرم کو بازاروں میں بے پردہ سجاد لگایا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا ساتھ حرم کو بازاروں میں ساتھ حرم کو بازاروں میں بے پردہ سجاد لگایا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا دین نبی کا بار اٹھائے اجڑے گھروں کا وارث آیا یاد آیا بابا کا زمانہ سورج کا چھپ چھپ کر جانا یاد آیا بابا کا زمانہ سورج کا چھپ چھپ کر جانا
दरबार में लाया उजड़े घरों का वारिस आया, दीन नबी का उजड़े घरों का वारिस आया, शाम मदीने में होती है एक बीमार बड़ा रोती है, शाम मदीने में होती है एक बीमार बड़ा रोती एक बीमार बड़ा रोती है, आए वो सुगरा लौट के जिसका भाई चचा बाबा ना आया, आए वो सुगरा लौट के जिसका भाई चचा बाबा ना आया, दीन नबी का भार उठाए, उजड़े घरों का वारिस आया, दीन नबी का भार उठाए, उजड़े घरों का वारिस आया, आए सकीना को जिंदा में सिमर तमाचे मार रहा था, आए सकीना को जिंदा में सिमर तमाचे मार रहा सिमर तमाचे मार रहा था, वो मासूम जिसे बाबा ने सीने पर दिन रात सुलाया, वो मासूम जिसे बाबा ने सीने पर दिन रात सुलाया, दीन नबी का भार उठाए, उजड़े घरों का वारिस आया, दीन नबी का भार उठाए, उजड़े घरों का वारिस आया, ओ बाला ओ बाला तेरे पर्दा सजाद लगाया, दीन नबी का भार उठाए, उजड़े घरों का वारिस आया, दीन नबी का भार उठाए, उजड़े घरों का वारिस आया, शाम से निकले तो आबिद को एक ज़माना बीत गया था,
دشمن دنیا دے